अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ की क्लास में आज हम कुछ मजीद दलाइल देख लेंगे जो कि सूफिया हजरात तसव्वुफ के मानने वाले देते हैं पीरो मुर्शिद के हुकूक व आदाब के सिलसिले में, जिन्हें नाकिदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये नफ्सियाती और जहनी गुलामी के तरीके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे खुलफाए राशिदीन की बैत से। बैत के बारे में सूफिया की दलील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली और आपके बाद आपके खुलफाए राशिदीन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने लोगों से बैत लिया करते थे। तो वो ये दलील देते हैं कि बैत लेना यानी जायज है, बल्कि जायज नहीं कि हम बल्कि वो बाज़ औक़ात जरूरी यानी करार देते हैं कि पीरो मुर्शिद अपने मुरीदीन से बैत जो करता है तो ये उसकी वो ये दलील देते हैं। नाकिदीन तसव्वुफ का स्टैंड और पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मौक़िफ़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर अल्लाह ताला के पैगंबर और एक हुक्मरान के बैत लिया करते थे। आपके बाद आपके खुलफाए राशिदीन लोगों से सिर्फ और सिर्फ बतौर हुक्मरान समो इताअत यानी सुनने और इताअत करने की बैत लिया करते थे। कभी किसी खलीफे राशिद ने दीगर सहाबा व ताबीन को मुरीद करने की बैत नहीं ली। ऐसी एक भी रिवायत मौजूद नहीं है जिसमें किसी खलीफा राशिद ने ये कहलवा कर बैत ली हो कि मैं आपका मुरीद होता हूं और बिला मशरूत आपकी इताअत करूंगा। इससे मालूम होता है कि ये बैत बिदअत है और खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल के खिलाफ है। खुलफाए राशिदीन तो खुद पर तनकीद की हौसला अफजाई और एनकरेज किया करते थे। यह है नाकिदीन तसव्वुफ का कहना सूफिया के बैत लेने के बारे में। उस पर सूफिया मजीद कुछ यानी अकली दलाइल पेश करते हैं, जिन्हें नाकिदीन तसव्वुफ कहते हैं कि ये नफ्सियाती गुलामी के हक में दलाइल है। उसमें से एक दलील सूफिया पेश करते हैं मुआलिजो तबीब की दलील, यानी डॉक्टर की दलील, इलाज करने वाले की दलील। अहले तसव्वुफ सूफिया का कहना यह है कि पीरो मुरीद का ताल्लुक डॉक्टर और मरीज के ताल्लुक की तरह है, रिलेशन की तरह है। जिस तरह मरीज अपने जिस्मानी इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से रुजू करता है और इस ज़िम्न में इस बारे में उसकी हर बात मानता है, वैसे ही एक मुरीद को अपने पीर की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो उससे अपना रूहानी इलाज करवा रहा है। इसी दलील को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कुतुब और मलफूजात में वाज़ह किया है, जिन्हें उन्हीं के सिलसिले बैत के एक सूफी आलिम सैयद शबीर अहमद काका खेल इस तरह बयान करते हैं। वो लिखते हैं, मुरीद के लिए मुर्शिद की मिसाल एक तबीब की सी है या एक शफीक रहबर की। शेख मुरीद को अपनी बसीरत के मुताबिक तरीके तालीम करता है, यानी मुरीद को कुछ करने को बताता है और कुछ करने से रोकता है। जिसके करने के बारे में बताता है उसमें कुछ की मिसाल तो दवा की सी होती है कि उस पर अमल अगर न हो तो बीमारी का इलाज नहीं होगा और मर्ज बढ़ेगा। और कुछ की मिसाल गिजा की सी है जिससे रूहानी कुव्वत हासिल होती है, और जिनसे रोकता है उसकी मिसाल
پرہیز کی سی ہے، پس اگر کوئی دوا اور غذا کا اہتمام تو کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کا بھی علاج نہیں ہو پاتا، بلکہ اس سے عین ممکن ہے کہ دوا ہی آئندہ کے لیے غیر مؤثر اور شیخ کو بعد میں اپنی دوا تبدیل کرنی پڑے۔ پس شیخ کا کام تعلیم کرنا اور مرید کا کام اس پر عمل کرنا۔ اگر مرید عمل کرنے کے لیے تیار ہو لیکن شیخ تعلیم نہ کرے تب بھی کام نہیں ہو سکتا، اور شیخ تعلیم کرے لیکن مرید اس پر عمل نہ کرے تب بھی کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے شیخ کی صحبت کی ضرورت ہے اور اس کی غیر موجودگی میں مکاتبت یا کسی اور ذریعے سے رابطے کی ضرورت ہے، کیونکہ مرید کے ذمہ لازم ہے کہ شیخ کو اپنی حالت سے مطلع کرے، جیسا کہ مریض ڈاکٹر کو مطلع کرتا ہے، اور شیخ جو نسخہ تجویز کرے اس پر مرید کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس باہمی تعلق کو دو الفاظ کے ذریعے یاد رکھا جا سکتا ہے: اطلاع و اتباع۔ اطلاع انفارمیشن دینا، اتباع اور پیروی کرنا۔ پس مرید کو بر وقت اطلاع کرنا اور شیخ کی تجویز کا اتباع کرنا مرید کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس باہمی تعلق کو، ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کے بارے میں مرید کا یقین راسخ ہو کہ یہی شیخ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ یہ نہیں کہ یہی شیخ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کا پتہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شیخ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کرے گا اور کسی اور شیخ کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوگا، چاہے وہ دوسرا شیخ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اسی کو توحید مطلب کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ علاج کے دوران کسی اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا علاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ شیخ کے ان 4 حقوق کو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نظم کیا: 4 حق مرشد کے ہے راکھ ان کو یاد، 4 حق مرشد کے ہے رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد۔ جس طرح استاد شاگرد کی گنجائش ہے یا جس طرح ڈاکٹر اور مریض کی گنجائش ہے، اسی طرح پیری مریدی کی گنجائش ہے۔ ہر شخص اپنی اصلاح کے لیے ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے جس سے وہ اصلاح لیتا ہے۔ اپنی اصلاح فرض عین ہے اور پیر کا ہاتھ پکڑنا اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کے جواز میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ مرید ایک طرح سے روحانی مریض ہے اور دوسری حیثیت سے تصوف کے علوم کا شاگرد ہے۔ دونوں حیثیتیں چونکہ ثابت ہے، اس لیے مرید ہونا بھی جائز ہے اور پیر کا ہاتھ پکڑنا بھی جائز ہے۔ اس کے جواب میں یہ تھی عبارت کتاب سید شبیر احمد کاکا کھیل صاحب کی۔ صوفی عالم سید شبیر احمد کاکا کھیل کا کہنا تھا یہ۔ اس کے جواب میں تصوف پر تنقید کرنے والے یعنی ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے پیر کی اندھی غلامی کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، حب دنیا، حب مال،
شہوت پرستی اور اسی طرح کی دیگر اخلاقی امراض کے علاج کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا رہے، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اپنے اخلاقی علاج کے لیے یہی کافی ہے کہ نیک بزرگوں اور اچھے دوستوں کا اس حلقے کے لوگ ایک دوسرے کو اخلاقی اصلاح کے لیے مشورہ دیتے رہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے رہے اور اس راہ میں ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرتے رہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بزرگ یا دوست کو اپنا رہنما مینٹر بنا لے اور اس کے مشوروں پر چلتا رہے، مگر اس کی اندھی تقلید قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منصب ہے کہ آپ کی بات کو بلا چون و چراں مان لیا جائے۔ کسی شخص کی تعلیمات کو تنقید سے ماورا قرار دینا اسے پیغمبر خدا کے منصب پر فائز کرنا ہے، اور اس پر ناقدین تصوف مزید بھی کچھ دلائل دیتے ہیں جن کا ہم انشاءاللہ آگے تذکرہ کریں گے۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر و مریض کے تعلق پر پیری مریدی کو اس وجہ سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مریض بھی ڈاکٹر سے اندھی عقیدت نہیں رکھتا اور نہ اس کی بات کو تنقید عمل سے گزارے بغیر مانتا ہے، بلکہ مریض تو ڈاکٹر کے علاج کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ اگر مرض کی نوعیت شدید ہو تو دوسرے ڈاکٹروں سے بھی رائے سیکنڈ اوپینین لیتا ہے۔ وہ اگر اپنی ڈاکٹر کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو تو جب چاہے اسے تبدیل کر لیتا ہے۔ ہر بیماری کے علاج کے لیے الگ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے اور یک درگیر محکم گیر کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہر بیماری کے علاج کے لیے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں سید شبیر احمد کاکا کھیل لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کسی ایک بیماری کے علاج کے دوران ڈاکٹروں کا بدلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اس صورت میں مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کے پاس آنے جانے سے جب اس ڈاکٹر کو مریض کا مرض کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو اگر اس وقت کسی نئے ڈاکٹر سے علاج شروع کر دیا جائے تو پھر اس کو نئے تجربات سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی ڈاکٹر کو مرض سمجھنے کا مناسب وقت نہیں مل سکے گا اور مرض بعض دفعہ خطرناک صورت اختیار کر لے گا۔ طب اور میڈیکل میں تو مختلف امراض کے مختلف ڈاکٹروں اور حکیموں سے رجوع مشاہد ہے، کیونکہ مختلف امراض کے مختلف تخصص ہوتے ہیں، لیکن طب روحانی یعنی تصوف میں اصل مرض ایک ہوتا ہے اور وہ دنیا کی محبت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئات، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی وجہ ہے اور اس کا علاج ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ پس اصل تصوف دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اس میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، باقی تمام طریقے اس کے فروعات ہے۔ اس لیے ایک ہی پیر پر انحصار کیا جاتا ہے۔
ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مشاہدے سے ہم یکسر کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے اسی میں بہتری ہے کہ ایک ہی پیر کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ اس بات کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ پیر کو ایک ہونا چاہیے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیر صحیح ہو، شیخ کامل بھی ہو، اور مرید کو اس کے ساتھ مناسبت بھی ہو، ورنہ وہی ہوگا جو اناڑی ڈاکٹر کے ہاتھ پھنسنے والوں کا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیر انتہائی سوچ سمجھ کر چنا جائے۔ لہذا پیر کامل کی نشانیوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کا اس کے ساتھ مناسبت کا اچھی طرح جائزہ لیا جائے، اس میں جلدی نہ کی جائے۔ جس پیر کا عقیدہ خراب ہو، یا وہ مستند نہ ہو، یا سری فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس سے بیعت ہوگا تو اس کا نبھانا ضروری نہیں، چپکے سے کسی اور مستند پیر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، لیکن اپنے گزشتہ پیر کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ابتدائی محسن ہے۔ اس لیے باقی لوگ بے شک اس کے بارے میں کچھ بھی کہے، خود اس کے حق میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت اس کا معاملہ والد کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی بات ماننی تو نہیں، کیونکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ عرف کے مطابق اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، تاہم لوگوں کو یہ سمجھانا کہ بدعقیدہ اور فاسق فاجر شیخ سے بیعت نہیں ہونا چاہیے ضروری ہے۔ البتہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیعت کرنا نہیں ہے جو بدعقیدہ ہو، فاسق و فاجر ہو، یہ ضروری ہے لوگوں کو بتانا۔ اس طرح عام بات کرنا لوگوں کو بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بالخصوص ایسے شخص کی بات جو اس بات میں مبتلا رہ چکا ہو۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ وہ دل سے کہے گا، تاہم اپنے گزشتہ شیخ کے بارے میں اشد ضرورت کے بغیر کچھ نہ کہے۔ اگر کوئی پوچھے تو اس کو اس چیز کے جاننے والوں کی طرف راغب کیا جائے۔ یہ تھی عبارت کاکا کھیل صاحب کی، جو کہ وہ پیر کامل کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ کہ ایک ہی ڈاکٹر اور ایک ہی پیر کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں۔ اس کے جواب میں تصوف پر تنقید کرنے والے یعنی ناقدین تصوف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ عام صوفیہ کے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے جو کہ سید شبیر احمد صاحب نے بیان کیا ہے۔ ان کے ہاں تو یہی درس دیا جاتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی ہستی میں فنا ہو جائے۔ اگر کوئی خلاف شریعت بات بھی دیکھے تو اپنی عقل کا فطور سمجھے۔ چنانچہ بہت سے صوفی حلقوں میں دیکھا گیا ہے کہ مرید واضح طور پر اپنے شیخ کو زنا یا ہم جنس پرستی تک کرتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر تصوف کی انہی تعلیمات کے سبب اس سے بدگمان نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اہل تصوف کے ہاں، صوفیاں کے ہاں عام طور پر عقل پر بھی بہت مذمت کی جاتی ہے۔ مشہور ناقد تصوف ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اکثر متصوفین، اکثر صوفیہ عقل کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو عیب لگاتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ بلند احوال اور رفیع درجات
اس کو چھوڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسے امور کا اقرار کرتے ہیں جسے صراحتاً عقل جھٹلاتی ہے۔ وہ سکر، جنون اور بے عقلی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ سکر، جنون اور بے عقلی کی تعریف کرتے ہیں کہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معارف و احوال عقل کے زائل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ تھے مشہور ناقد تصوف ابن تیمیہ کا کہنا۔ مزید ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ انسان کو بڑوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، تاہم ادب و احترام کے ساتھ اختلاف رائے میں کیا حرج ہے۔ مذہبی علماء اور مشائخ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں اور ارادت مندوں کو اس بات کی تلقین کرے کہ اصل معیار قرآن و حدیث ہے۔ اگر انہیں اپنے استاذ یا مرشد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے تو وہ ادب و احترام کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے استفسار کر لے، سوال کر لے۔ اس کے نتیجے دو ہوں گے، یا تو شاگرد کو غلطی لگی ہوگی تو استاذ اس کی وضاحت کر کے اسے مطمئن کر دے گا، یا اسی طرح شاگرد کے دل میں بھی بدگمانی پیدا نہ ہوگی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ واقعتاً استاذ یا مرشد نے غلطی کی ہوگی، اس صورت میں وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اور یہ بات استاد و شاگرد دونوں کے لیے مفید ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مریض کو اگر ڈاکٹر کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ سوال کر لیتا ہے، ممکن ہے کہ ڈاکٹر ہی کو غلطی لگے اور مریض کے سوال سے وہ درست نتیجے پر پہنچ جائے۔ یہ تھی آج کی گفتگو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ دلائل دیکھ لیں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔